बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले एक लतीफ़ा मुलाहज़ा कर लें। लतीफ़ा ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है कि वो शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा ले। हमने जो है वो रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की है। अब इसका मतलब समझ ले, इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है और नवाज शरीफ ने उसकी बू सूंघ ली है। और दूसरा ये कि वो धमकियां दे रहे हैं। लतीफ़ा ये है कि किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है। बहरहाल ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और ख़ास कर मियाँ साहब खुद सबसे ज़्यादा जानते हैं कि किस माई के लाल में ये जुर्रत है, कौन सा माई का लाल इनको लाया, किस माई के लाल ने इनके केस ख़त्म कराए, किस माई के लाल ने इनकी बेटी को हारने के बावजूद वज़ीर आला बनाया। बहरहाल वो मुझसे बेहतर जानते हैं। मैंने कहा आपसे लतीफ़ा एक शेयर कर दूं। सद्दाम हुसैन इराक, ये शिया, और बशार अल असद शाम, ये जो है वो सुन्नी। ये क्या कहानी है ये आपको बताता हूँ। उसके बाद रियासत और रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो ये कौन है ये भी आपको बताता हूँ। और आज आपको रियासत की तारीख़ भी बताऊँगा कि रियासत होती क्या है। इमरान खान की बुशरा बीबी से काफ़ी अरसे बाद तवील मुलाकात हुई है और इसमें PTI के काफ़ी जो है वो अरकान के छुट्टी होने की इतलात हैं, क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो डी चौक में जो कुछ हुआ जो है ना वो सारा हाल इमरान खान को बताएंगी। और फिर बग़ैर दीवारों वाली जेल, ये 1931 में हक्सले ने कहा था। जिन लोगों को थोड़ा बहुत लिटरेचर से शगफ है ना, ये शौक है, तो वो हक्सले को जानते होंगे, बहुत बड़े राइटर थे। 1931 में इन्होंने क्या कहा था ये आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले अपना मुद्दा, अपना मुकदमा, अपना इस्तिगासा कि गोली क्यों चलाई। यानी वो लोग निहत्ते थे, वो लोग मासूम थे, वो लोग अपना हक मांगने के लिए आए थे। और एक और बात आपको इंतहाई हैरान कुन बताऊं, बहुत सारे लड़के इस चक्कर में भी आए कि वो पहली दफ़ा इस्लामाबाद देखेंगे, अपना दारुल हुकूमत देखेंगे जहाँ पे हमारे बड़े बैठते हैं। यानी दारुल हुकूमत में मुल्क के बड़े बैठते हैं ना, चाहे वो 2 नंबर हों, ज़ाहिर है अब या अफरीदी 2 नंबर, इसके अलावा जो है ना शहबाज शरीफ 2 नंबर, या इस्लामाबाद में जितने भी हैं बड़े, तो वो अपने बड़ों को देखने आए थे। लेकिन हमारा मुतालबा यही है, हमारा जो है ना सवाल यही है। आज ज़रताज गुल वज़ीर ने जो है वो मोहसिन नकवी से सवाल पूछे कि गोली किसने चलाई, किसके हुक्म पर चलाई, कितने अफराद शहीद हुए, कितने जो है ना वो अगवा हुए, कितने जेलों में हैं, और इस्लामाबाद में पुख्तूनों के ख़िलाफ़ मुहिम किसके कहने पे चलाई जा रही है। ये ज़रताज गुल वज़ीर ने मोहसिन नकवी से पूछा है। बहरहाल जवाबात क्या होंगे इसके ये आपको पता है। अब आते हैं बास पार्टी, बे एन और से। बास पार्टी जो ना, इसका आगाज़ तकरीबन 1960 में हुआ और ये मुकम्मल तौर पे सेकुलर और नेशनलिस्ट, यानी ये कौम परस्त, ये एक जो है ना वो पार्टी थी। इराक में भी बास पार्टी की हुकूमत थी और शाम में भी बास पार्टी की हुकूमत थी। इसका मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता दूं। सद्दाम हुसैन जो है ना वो सुन्नी अक़ीदत थे और उन्होंने शियों पे जो फ़िक़्ह जाफ़रिया कह लें या शिया हज़रात कह लें, उन पे कोई कसर नहीं छोड़ी जुल्म ढाने की, पाबंदियां लगाने की, बहुत सारे उलमा को जो है वो कत्ल करने की, कैद करने की। वो बज़ात खुद सुन्नी थे सद्दाम हुसैन और शियों के साथ। उसके बाद आपने सद्दाम हुसैन के बाद देखा कि पाबंदियां हट गई और जो हमारी बरादरी है, शिया बरादरी, वो लोग जाते हैं ज़ियारात पे, और जो है ना वो ये नहीं कि खाली शिया जाते हैं, सुन्नी भी जाते हैं, लेकिन शिया जो है ना हजरात वो ज़्यादा जाते हैं, हमारे भाई हैं। तो ये जो है ना मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा फ़र्क बता दूं जो हमारी हालत हो चुकी है मुसलमानों की। अब बशार अल असद पे आए। बशार अल असद जो है ना वो अलवी शिया थे, ठीक है जी, और इनका जो बस चलता था वो सुन्नियों पे चलता था। जिस तरह सद्दाम हुसैन ने शियों की मंजी ठोकी इराक में, उसी तरह बशार अल असद ने जो है ना वो सुन्नियों की मंजी ठोकी जो है ना वो शाम में।
صرف ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا بڑا ہی خوبصورت شہر ہے ہما، اس کا شام کا۔ تو ہما شہر میں اس کا جو ہے نا وہ چچا تھا لیفٹیننٹ جنرل رفعت الاسد، یعنی اس کا چچا تھا بشار الاسد کا سگا چچا تھا، اور اس وقت بشار الاسد کے باپ حافظ الاسد کی حکومت تھی۔ اس ہما کے جو ہے نا اسے ہما میسکر کہتے ہیں، آپ چلے جائیں گوگل پہ، اس ہما قصبے میں جو ہے وہ قصبے کو محاصرہ کر کے، سنیوں کا جو ہے نا وہ قصبہ تھا، 10,000 سنیوں کو مارا گیا بند کر کے، 10,000 سنیوں کو۔ یہ رفعت الاسد، یہ بشار الاسد کا چچا تھا، لیفٹیننٹ جنرل تھا، اس نے 10,000 جو ہے وہ سنیوں کو مارا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے ہما میسکر، چلے جائیں سیریا اور وہاں پہ جا کر ساری جو ہے نا وہ سچویشن، تو ان فرقوں نے ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ بیسیکلی میں کوئی دینی بحث نہیں کر رہا، میں کوئی شیعہ سنی کے اللہ معاف کرے بحث نہیں کر رہا، میں نے کبھی بھی نہیں کی، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا بین الاقوامی طور پہ کیا حال ہو چکا ہے۔ پہلے صدام حسین کو ہم نے بھگتا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سنی تھے، آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے، پہلے آپ کو پتہ ہوگا انہوں نے جو ہے نا وہ شیعوں کے ساتھ، کردوں کے ساتھ جو اس سے بن پڑتا تھا، حالانکہ وہ جو ہے نا وہ انہوں نے کیمیائی گیس بھی استعمال کر دی تھی، یعنی صدام حسین نے۔ یہ شیعوں کے خلاف بات کر رہا ہوں، اور ادھر بشار الاسد صاحب تھے۔ اب وہ جو ہلاک والی بات تھی وہ غلط ثابت ہو گئی ہے، اور بشار الاسد، پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہوتے ہیں۔ بشار الاسد جو ہے وہ خیر خیریت سے اپنی فیملی کے ساتھ وہ پہنچ گئے ہیں ماسکو میں، روس نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اب وہ ماسکو میں مزے کریں گے، جنہوں نے مرنا تھا، جن کو مارنا تھا، وہ تو سارا کچھ ہو گیا۔ تو یہ میں نے کہا باس پارٹی کا آپ کو بتا دوں کہ صدام حسین کا تعلق باس پارٹی سے تھا، وہ سنی تھے، انہوں نے شیعوں کے ساتھ کیا کیا۔ بشار الاسد کی جو ہے نا وہ پارٹی بھی باس پارٹی تھی، بشار الاسد کے باپ کی باس پارٹی تھی، پھر بشار الاسد، اور پھر انہوں نے سنیوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ دونوں کہتے تھے ہم سیکولر ہیں اور ہم نیشنلسٹ ہیں، لیکن کام آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ہکسلے، میں نے بتایا 1931 میں بہت بڑے تھنکر اور بہت بڑے جو ہے نا وہ فلاسفر تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے جو بدترین آمریت ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جس نے جمہوریت کا ماسک پہنا ہو۔ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے، اور وہ ایسی جیل ہوتی ہے جس کی دیواریں نہیں ہوتی، یعنی اس کی دیواریں نہیں ہوتی، اور وہاں پہ جو سلیوز ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے نا اس پہ غلامی پہ مطمئن ہوتے ہیں۔ کون سا ملک ذہن میں آ رہا ہے؟ میں نے آپ کو جو ہے نا چی گویرا کا بتایا تھا کہ چی گویرا نے کہا کہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ محض اپنے زندہ رہنے کو نعمت سمجھتا ہے۔ تو یہ جو سونی دھرتی ہے، یہ جو مملکت خدا داد ہے، ہکسلے کے مطابق اور چی گویرا دونوں کے اقوال کے مطابق، یہ بغیر جو ہے وہ دیواروں کے ایک جیل ہے، جہاں پہ بولنا منع ہے، جہاں پہ تنقید منع ہے، جہاں پہ جو ہے نا وہ ڈائیلاگ منع ہے، جہاں پہ سچ بات کہنا جو ہے نا وہ منع ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتے چلوں، یہ قومی مفاد کیا ہوتا ہے؟ نیشنل انٹرسٹ، یہ چورن بھی بڑا پرانا بک رہا ہے، کھٹا میٹھا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ نے یاد رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، جو قومی مفاد ہوتا ہے نا وہ صرف سچ ہوتا ہے، لوگوں کو سچ بتایا جائے، یہ قومی مفاد ہوتا ہے، ورنہ بعد میں وہ سچ کھل جاتا ہے اور پھر بہت زیادہ بدنامی ہوتی ہے۔ کس طرح 15 دسمبر آ رہا ہے، پھر 16 دسمبر ہمارا ڈارکسٹ آر تھا تاریخ کا۔ 16 دسمبر کو ہم نے ہتھیار ڈالے تھے جو ہے نا وہ انڈیا کے سامنے، تو 16 دسمبر سے پہلے میرا خیال ہے نومبر میں سروے کرایا گیا تھا کہ جو افواج ہے نا وہ 88% وہ قوم میں مقبول ہیں، اور 15 دسمبر یا 16 دسمبر کو کیا ہوا؟ فال آف ڈھاکہ۔ کیوں؟ سچائی نہیں بتائی گئی۔ سچائی بتائی جاتی نا کہ ہماری حالت ماڑی ہے تو لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے۔ میں کتنی دیر تک آپ کے سامنے جھوٹ جو ہے نا وہ بیچوں گا؟ ابھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک مرسڈیز بینز ہے، اور میرے پاس جو ہے نا ذاتی جہاز ہے، اور میرے پاس 25 کنال کا فارم ہاؤس ہے، یہ میرا ذاتی مفاد ہے۔
ٹھیک ہے جی، قومی مفاد نہیں ہے۔ جس دن آپ میں سے کوئی مجھے ٹکر گیا یا مجھے مل گیا یا میری حالت اس نے دیکھ لی، پھر کیا ہوگا؟ یہی حال ہے قومی مفاد کا کہ جی یہ قومی مفاد ہے۔ الیکشن چوری کرنا قومی مفاد تھا، ہمیں تو بتایا گیا قومی مفاد ہے۔ عمران خان کو جیل میں ڈالنا قومی مفاد ہے۔ اب پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے کی قرارداد کل پرسوں سینٹ میں پیش ہو رہی ہے کہ قومی مفاد ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ تو جو سچائی ہوتی ہے نا وہ قومی مفاد ہوتی ہے۔ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے احد میں۔ آپ چار خلفائے راشدین کو دیکھ لیں کہ وہ جو ہے نا کہ سچائی، یہی سچائی ہے، قومی مفاد سچائی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں سارا کاروبار جھوٹ پہ چل رہا ہے، سارا کاروبار جھوٹ پہ چل رہا ہے، چاہے وہ جرنیل ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے جو بھی ہے۔ یہ مہنگائی ختم ہو گئی ہے، سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے۔ وہ شبو پالشیں مبارکیں دے رہا ہے، بازار میں جائیں کم ہوئی ہے مہنگائی، وہ سٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کراس کر گئی ہے، تو ہم کیا کریں؟ بھاڑ میں جائے، ہماری زندگی کو کیا اثر پڑا ہے؟ دنیا میں کم ترین سطح پر فی بیرل چل رہا ہے تیل کا، یہاں پہ اسی جو ہے نا وہ پہلی کو مہنگا کیا ہے انہوں نے۔ قومی مفاد سچائی ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ سچائی بیان کریں گے ورنہ ایک نہ ایک دن وہ کھل جائے گی اور پھر وہ تبرے آپ پہ ڈالیں گے، وہ تبرے۔ ابھی کہتے ہیں کہ جی عوام، فوج اور قوم ساتھ ساتھ ہے، سچائی ہے، یہ قومی مفاد ہے۔ بغیر دیواروں کے جیل ہے جی۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، ای میلز آ رہی ہیں، ای میلز، اگر آپ اس کا جواب دیتے ہیں نا ای میل کا، یہ آپ کو بھی بتا دوں، تو آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ ای میل کا آپ جواب دیں گے، آگے سے آئے گا کہ جی آپ کا جو ہے نا وہ پاس ورڈ کیا ہے، کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایشو ہے۔ آپ اپنا پاس ورڈ بھی دے دیں گے، سارا کچھ، پھر اپنی خیر منائیں۔ اس کا علاج کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پہلے 10 لوگ استعمال کرتے ہیں تو 15 لوگ استعمال کریں، 20 لوگ استعمال کریں، 30 لوگ استعمال کریں، اپنی آواز بلند کریں۔ یہ ہو رہا ہے بغیر دیواروں والی جیل میں کہ ای میلز آ رہی ہیں، آپ جواب دیں گے، خاص کر ٹویٹر والے، جو لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور بالکل تصویر ٹویٹر کی آئے گی، آپ کہیں گے ٹویٹر ہے، ٹویٹر وہ نہیں ہے۔ یہ ہو رہا ہے اور ہم جینے کو نعمت سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ پاکستان میں چل رہا ہے۔ امریت کی بدترین شکل وہ ہوتی ہے جس پر جمہوریت کا ماسک چڑھا ہوا ہو، اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ میرا پوائنٹ سمجھیں تو بڑی مہربانی۔ بشرا بی بی کے ساتھ بڑے عرصے بعد عمران خان کی طویل ملاقات ہوئی ہے، اور ویسے بھی شرعی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ جو مرد اور عورت ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ عمران خان اس وقت سب سے زیادہ ٹرسٹ جو ہے وہ بشرا بی بی پہ کرتے ہیں۔ بہرحال ان کی ملاقات، اور کافی سارے جو ہے نا وہ لیڈروں کے گلے خشک ہو گئے ہیں، کیونکہ بشرا بی بی ڈی چوک والی ساری کاروائی، وہاں پہ کس طرح فائرنگ ہوئی اور نہتے کارکنوں کو کس طرح گولیاں ماری گئیں، کس طرح اغوا کیا گیا، کس طرح لاشیں غائب کی گئیں، کون کون ڈی چوک پہ کھڑا رہا، کون نہیں آیا، کس نے جھوٹ بولا، یہ وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ دیں گی۔ اب اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ عمران خان بالکل رندہ پھیر دیں جو ہے نا وہ بشرا بی بی کی رپورٹ میں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے عمران خان کا یہ بھی سٹائل ہے کہ وہ وقت کا انتظار کریں کہ جب وقت آئے گا نا تو ان پر رندہ پھیر دیں گے۔ عمران خان ذہن میں رکھتے ہیں، اور عمران خان کبھی نہیں بھولیں گے یہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا نا، گولی چلی، عمران خان ذل شاہ کو نہیں بھولے، اس ملنگ کو، عمران خان عرش شریف کو نہیں بھولے، حالانکہ عرش شریف تو صحافی تھے، ان کے کارکن تو نہیں تھے۔ پنڈی میں آخری دفعہ جب عمران خان جو ہے نا لاٹھیوں پہ آئے تھے تو انہوں نے عرش شریف کے ذکر پر لوگوں کو رلا دیا تھا، لوگ جو ہے وہ رو پڑے تھے۔ تو عمران خان نہیں بھولیں گے، نہ بھولنے دیں گے، عمران خان حساب لیں گے۔ اگر عمران خان کو موقع ملے نا تو عمران خان ضرور حساب لیں گے اور بار بار پوچھتے رہیں گے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہم بار بار سوال اٹھاتے رہیں گے کہ پی ٹی آئی کی قیادت وہ ایف آئی آر درج کیوں نہیں کرا رہی، پی ٹی آئی کی قیادت ڈیٹا شیئر کیوں نہیں کر رہی، جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے گھروں میں کیوں نہیں جا رہی، ان کی جو ہے نا وہ خبر گیری کیوں نہیں کر رہی، اور ہسپتالوں کا وزٹ کیوں نہیں کر رہی، ہسپتالوں سے معلومات کیوں نہیں حاصل کر رہی، اور جتنے ارکان لاپتہ ہیں ایک ایک کی درخواست عدالتوں میں کیوں نہیں ڈال رہی۔ یہ ہم پی ٹی آئی سے
پوچھتے رہیں گے جب تک عمران خان اندر ہیں۔ بہرحال آج طویل ملاقات ہوئی ہے اور اس طویل ملاقات کے آپ جو ہے نا وہ اثرات دیکھیں گے 2-3 دن میں، کیونکہ طارق متین صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ 2 آفریں بھی گئی ہیں، آفریں پرانی ہیں، یہی کہ عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں، عمران خان KPK چلے جائیں، نتھیے گلی چلے جائیں اور وہاں پر جو ہے وہ اس سسٹم کو چلنے دیں، اس سسٹم کو کچھ نہ کہیں، ملاقاتیں کریں، ٹویٹ کریں، بیانات دیں، لیڈروں سے ملیں، لیکن سڑک پہ نہیں آئیں گے، جو ہے نا وہ سڑک پہ کچھ نہیں کریں گے، جلسہ نہیں کریں گے، جلوس نہیں کریں گے۔ اب عمران خان کسی کے باپ کا نوکر تو ہے نہیں، عمران خان کسی کا بٹ مین تو ہے نہیں، عمران خان کسی کا اردلی تو ہے نہیں کہ وہ ٹاں ٹاں کر کے آپ گھنٹی بجائیں اور عمران خان حاضر ہو جائے۔ وہ عمران خان ہے، اس نے 3.5 کروڑ ووٹ لیے ہیں، اس کو 3.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اس نے 12 پاس کر کے امتحان نہیں دیا اور سرکاری ملازم نہیں ہے، وہ تو عوامی لیڈر ہے۔ بہرحال یہ 3-4 دن تک جو ہے وہ واضح ہوگا۔ اب ایک اور جو ہے نا وہ بھونپو ہے اسٹیبلشمنٹ کا، منا جو ہے نا یہ منیف فاروق، اس نے جو ہے نا وہ ٹویٹ کیا ہے کہ اداروں نے اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ تو پہلے ادارے کیا کر رہے تھے؟ پہلے ادارے جو ہے نا وہ عمران خان کو بگی میں بٹھا کے تو اس کی جو ہے نا پلے لینڈ کی سیر کرا رہے تھے یا یو پارک لے کے جا رہے تھے، ادارے یہ بھی کر لیں۔ اور اب جو چورن نکالا ہے مغالطہ پاکستان سے، وہ چورن یہ نکالا ہے کہ عمران خان وہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے نا وہ لوگوں کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں۔ کون سی بغاوت؟ وہ بائیکاٹ۔ میں نے آپ کو بتایا عمران خان نے اون بھی نہیں کیا، یہ عام لوگ جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں۔ تو حق ہے لوگ نہ لیں، بالکل بائیکاٹ کریں، لوگوں کی مرضی ہے۔ لوگ نور پور کا بٹن جو ہے نا مکھن نہ خریدیں، کوئی اور مکھن خرید لیں، فوجیوں کی بریڈ نہ خریدیں، ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ اب ہر فوجی ہر بندے پہ بندوق تانے گا کہ ہماری چیز لو؟ یہ تو بالکل ایک مولانا کہ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا شرعی طریقہ ہے، بالکل شرعی طریقہ ہے۔ جب آپ ہمیں گولیاں ماریں، آپ ہماری بات نہ مانیں، آپ ہماری زبانیں بند کریں، آپ ہمیں گھر سے اٹھائیں، آپ ہمیں لتر ماریں، آپ ہمیں سوٹے ماریں، آپ ہمارے کپڑے اتاریں، آپ ہمارے ساتھ وزن لٹکائیں، پھر آپ کہیں کہ جی وہ قوم اور فوج برابر جو ہے نا وہ بالکل پیچھے کھڑی ہے۔ قوم کس کے پیچھے کھڑی ہے؟ قوم تو دیوار کے پیچھے کھڑی ہے ڈر کے، ویسے بھی ہم ڈرپوک قوم ہیں۔ تو کون سا فیصلہ کر لیا ہے ریاست نے عمران خان کے خلاف کارروائی کا؟ کریں کارروائیاں۔ پہلے آپ نے کیا کیا ہے؟ یعنی پہلے تو عمران خان کو دودھ پتی پلوائیے بھائی، آج عمران خان کو دودھ پتی پلوانے آتے، گارڈر کیک کھلانے آ، جو کرنا ہے کریں۔ یہ آپ کی ڈیسپریشن ہے، یہ آپ پینک کر گئے ہیں، آپ سے بن کچھ نہیں پڑ رہا۔ یعنی آپ 15 دن سروائیو نہیں کر سکے ادھر جو ہے نا وہ اس میں مشرقی پاکستان میں 15 دن، ادھر آپ جو ہے نا آپ نے اپنے لوگوں سے لڑائی مول لی ہے۔ عمران خان روڈ پہ نہ آئے، مودی کو کہیں، مقبوضہ کشمیر والوں کو کچھ کہیں یا ادھر آزاد کروائیں، عمران خان روڈ پہ نہ آئے۔ عمران خان ورنہ ہمارے الخالد حرکت میں آ جائیں گے، ہمارے JF تھنڈر فضا میں اڑنے لگ جائیں گے، ہمارے F-16 دھوئیں چھوڑنے لگ جائیں گے، ہم پوری فورس جو ہے نا 7 لاکھ روڈوں پہ نکل آئیں گے۔ عمران خان سڑک پہ نہ آئے، ہم نے مارچ پاسٹ کرنا ہے، ہم نے جو ہے نا وہ بینڈ بجانا ہے، وہ جو بجاتے ہیں ڈنگ 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 والا، عمران خان روڈ پہ نہ آئے۔ تو بہرحال جی ریاست اصولی فیصلہ کرے یا بے اصولی فیصلہ کرے، ریاست کا مطلب کیا ہے؟ ریاست ہوتی ہے جان کی جو ہے نا محافظ، ریاست ہوتی ہے مال کی محافظ، ریاست ہوتی ہے عزت کی محافظ، ریاست ہوتی ہے آبرو کی محافظ، ریاست ہوتی ہے پرائیویسی کی محافظ۔ آپ لوگ کس چیز کے محافظ ہیں ہمارے کہ عمران خان اکسا رہا ہے؟ ہمیں یہ ریاست چاہیے ہی نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا گاندھی صاحب نے کہا کہ جو غیر قانونی طریقے سے آئے ہوں، 2 نمبر طریقے سے حکمران آئے ہوں، ان کی بات ہی نہ مانیں۔ یہ گاندھی صاحب کی رائے ہے۔ آپ ریاست ہیں، پہلے آپ ریاست تو بنے، پھر ہم اس کے خلاف لوگوں کو اکسائیں گے کہ جی نہ خریدیں چیزیں، لوگوں کی مرضی ہے۔ پہلے آپ ریاست تو بنے، عزت یہاں محفوظ ہے، آبرو محفوظ ہے، پرائیویسی محفوظ ہے، جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے۔ اگر جان اور مال محفوظ تھا تو کیا کیا آپ نے ڈی چوک میں؟ کیوں وہ 12 لڑکے شہید ہوئے اور لاپتہ ہو گئے؟ اور اگر مال محفوظ ہے تو کیوں گاڑیاں توڑی گئیں؟ کس نے توڑی؟
یہ محفوظ ہے یہاں پہ. پہلے اب ریاست تو بنے, اس کے بعد ریاست کے خلاف کوئی اکسائے گا اور ریاست کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی بغاوت کرے گا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. اور وہ میں پہلی لائن کی پھر تشریح کر دوں, آپ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. میں نے صرف آپ کو سینیریو بتایا ہے صدام حسین کا اور بشار الاسد کا, اس میں سنی شیعہ والی کوئی بات نہیں بتائی کہ انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے, پھر دونوں اپنے انجام کو بھی پہنچ گئے اور میرا کوئی مطلب نہیں تھا. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.